देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वुज़रा के बयानात और हुकूमती कारकर्दगी, नए साल में अपोजिशन की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 2019 में हम पाकिस्तान को उसकी मुआशी मंजिल की तरफ ले जाने की सही करेंगे। बर्रे सगीर पाको इनका सबसे बड़ा चोर बादशाह, इतना ये घटिया इंसान है, बेशर्म शैतान। तो अब ये बताए फिर कि ये अरबपति कहाँ से बना? मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। कहा जाता है कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल का नाम नहीं, बल्कि इससे बढ़कर ये एक मजबूत सियासी मुआशरे की तश्कील का अमल है, जिसके लिए गुस्से और इश्तियाल से ज्यादा सब्र और दरगुजर की जरूरत होती है। तो फिर क्या वजह है कि हुकूमती वुज़रा अब अपने लबो लहजे से इस बात की नफी कर रहे हैं? बात चोर डाकू लुटेरे से शुरू होती है और बाप दादा और नौकर की धमकियों पर खत्म होती है। सवाल यह है कि इस बदकलामी का मकसद क्या है? क्या इससे अपोजिशन की इखलाकी हैसियत पे कोई फर्क पड़ता है या हुकूमत की अपनी इखलाकियात का जनाजा निकलता है? सवाल ये भी है कि क्या इस रवैये से वो सियासी इस्तेहकाम हासिल होगा जो मुआशी तरक्की की बुनियाद बन सके? अगर नहीं तो फिर हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? चूंकि दूसरी तरफ मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है और मुआशी तरक्की की शरह 6% से गिर के 3 पर आ गई है। शायद इसी वजह से वजीर आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में जाके सरमायाकारों को दावत देते हैं और इसके लिए हर सहूलत देने का यकीन दिलाते हैं, लेकिन बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम की फिजा में बैरून मुल्क से कौन सरमाया लगाने आएगा, जबकि मुल्क में मौजूद सरमायाकार ये रिस्क लेने पर तैयार नहीं। अब वजीर आज़म के तर्जुमान ने ये नवीद सुनाई है कि बहुत जल्द सुनहरी दौर आने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन क्या इसके लिए हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप है? और देखना यह भी है कि नए साल में अपोजिशन की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है एहतिसाब और सिर्फ एहतिसाब। क्या कोई मुश्तरका लाहे अमल इनके दरमियान बन सकता है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों के पैनल ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, अवैस तौहीद साहब, सईद काजी साहब और अमार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हुकूमत को 4.5 माह हो गए हैं। वजीर आज़म ने जो बेल आउट पैकेजेस हैं दोस्त ममालिक से वो भी ले लिए हैं, उधार पे तेल भी उसका भी बंदोबस्त हो गया है। सर, उसके बावजूद मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म नहीं हो रही है, तो आपके ख्याल में मसला कहाँ पर है? कोई डायरेक्शन का मसला है या तरजीहात का फुकदान है? पहली बात तो यह है कि ख्याल ये था कि शायद हुकूमत जो है उसकी नाअहली वजह बनेगी उसके जवाल की जी, और फिर सोचा कि जी 100 दिन का जो उन्होंने प्लान बनाया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, उसके बारे में भी उनके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो बयानात जारी करते हैं इनके स्पोक्समैन, जिनकी तादाद को निसफ दर्जन के करीब है, चाहे तो आप नाम ले देता हूँ, फवाद चौधरी हैं, मुराद सईद हैं, शहरियार अफरीदी हैं, फैसल वाडा हैं, फैसल हसन चौहान हैं, एक होल पूरी लॉट है उनके ऊपर, सेंटर जावेद साहब भी हैं। ठीक, मेरा ये कन्विक्शन के साथ मैं ये कह रहा हूं कि कोई और वजह जवाल का बायस बने या ना बने, लेकिन इनके जो अनगार्डेड स्टेटमेंट्स हैं ये जरूर एक दिन किसी न किसी तबाही का बायस बनेंगे। आप ये देखिए कि एक तरफ एहतसाब का नारा लेके पीटीआई की हुकूमत आई, जिस पर किसी जी शऊर को कोई एतराज नहीं हो सकता, एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने मुल्क लूटा है और रज के लूटा है, वो चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है, इन सब की गिरफ्त होनी चाहिए और मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए। इस पर तो दो राय हो नहीं सकती। लेकिन जब इनके वज़रा, इनके मशीर और इनके स्पोक्स पर्सन बैठ के सजाएं सुनाने लग जाते हैं कि फलां तो 10 साल के लिए अंदर जा रहा है और अदालत माशाल्लाह दे भी 10 साल की सजा 3 महीने के बाद, कोई कह रहा है डाला कमरा बन रहा है वहां सफाई हो रही है वहां हो जाएगा, कोई कह रहा है अभी तो 50 और ने पकड़ा जाना है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। ये जो अनगार्डेड स्टेटमेंट्स मैं चाह रही हूँ पहले जरा आप मईशत के ऊपर बात करें जो कि स्लो डाउन हो रही है। ग्रोथ रेट 5.8 से आप देखें गिर के 3 के ऊपर आ गया है। जो तवानाई का बहरान है वो सर चढ़कर बोल रहा है, ऊपर से ये मिनी बजट भी लेके आ रहे हैं। 4 माह मजीद यही सूरत हाल रही है, आवाम का क्या होगा सर? ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? फॉल आउट क्या देख रहे हैं आप? असल में जो तबाही की वजह बनी है मईशत की मजीद,
وہ یہ کہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن جو ہے دیٹ از اے گورنمنٹ ان دا ویٹنگ، لہٰذا انہوں نے جو دعوے کیے تھے اس کے اوپر ان کا ہوم ورک بالکل زیرو تھا. پہلے تو وہ جو اکنامک ایرسٹوٹلز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں جن کا نام اسد عمر ہے. ان کو تو آ کے یہ پتا چلا کہ آئی ایم ایف کی کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں. انہوں نے تو کوئی کام اس کے اوپر کیا ہی نہیں تھا. وہ تو پہلے جو دعوے کرتے تھے ہم ڈوب مریں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں، وہ سب کچھ کے بعد انہوں نے 4 مہینے صرف اس بات پر لگایا کہ قوم کو وہ یہ یقین دلا سکیں کہ کیوں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ تو ان کی تیاری کا عالم ہے. سر اسد عمر کو تو کوئی بحران نظر نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسد عمر نے یہ کہا ہے، اب یہ کہہ کر کیا یہ ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں اپنی؟ بالکل نہیں بچ سکتے. میں اسی پر آ رہا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ غریب آدمی کے لیے ریلیف دیں گے جب آئیں گے. آتے ہی آپ نے اس کی ایسی کرنی شروع کی ہے. چاہے آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. اس کے بعد آپ ایک عدد اور منی بجٹ لے آئے، اور پھر 2 مہینے کے بعد آپ نوید سنا رہے ہیں کہ ابھی تو ایک اور منی بجٹ آئے گا. اس ڈیٹائی سے، اس جرت سے مجھے نہیں پتا کہ کسی فارن منسٹر نے ایک بجٹ پیش کرنے کے 1.5 مہینے کے بعد یہ کہا ہو کہ تیاری کریں انشاءاللہ ایک اور بجٹ آ رہا ہے. تو اکانومی کے حوالے سے اسی پہ سر ذرا سب کا کامنٹ میں لے لوں. جی سلیم بخاری صاحب میں دوبارہ آتی ہوں. آپ نے جو بات کی اسی پہ ذرا میں قاضی سعید صاحب سے بات کر لوں. قاضی سعید صاحب، کہا جا رہا ہے نہ ڈائریکشن ہے نہ ہی ترجیحات ہیں، جو معاشی ٹیم ہے گورنمنٹ کی کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں. اور اسد عمر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی پریشان ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے. یہ سینئر صحافی احتشام الحق کی خبر بھی آج اپوزیشن نے بھی یہی باتیں کی ہیں. میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں جو 3 ہاتھ ہوئے ہیں اور جو 3 وارداتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. سب سے پہلی واردات تو یہ ہوئی ہے، پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ مسلم لیگ نون نے یہاں پہ جو معیشت چلائی ہے وہ کالے دھن کی استواری تھی، اور اس میں پیش تھا 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ. لہذا یہاں کالے دھن کی معیشت عروج پاتی رہی پچھلے دونوں جمہوری ادوار میں. اب انہوں نے کیا انہوں نے جانے سے پہلے واردات یہ کی کہ کچھ عرصہ پہلے انہیں پتا چل گیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے. انہوں نے پابندی لگا دی کہ جناب صرف فائلر جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، جو نان فائلر ہے وہ 40 لاکھ سے اوپر پراپرٹی نہیں خرید سکتا، گاڑی نہیں خرید سکتا. اچھا، اس پہ کیا ہوا کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ تو کاریں بکنی بند ہو گئیں. اچھا، باقی سارا کالا دھن تھا آپ کا پراپرٹی میں، وہ لوگوں نے نکال کے پیسے سیف ڈپازٹ میں رکھنے شروع کر دیے. تیسرا ہاتھ کیا جناب قبلہ اسحاق ڈار صاحب نے جاتے جاتے آئی ایم ایف سے انہوں نے جتنی دفعہ معاملہ کیا ہر دفعہ جھوٹ مولا، فگر فجنگ کی، اور کہا جی ہم آپ کی ساری شرطیں مانیں گے. پیسے لے لیے. آپ پچھلی حکومت کو اس حکومت کی طرح نہیں، آپ پنچنگ بیگ بنا لیں. ابھی 4 ماہ ہوئے، 5 سال تک آپ کی بات کریں. مجھے بتائیں اسد عمر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی ہیں سر وہ تو کام ہی نہیں کری. روپیے کو ڈی ویلیو کیا، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ حکومت کی معاشی پالیسی فیل ہو رہی ہے؟ سر حالات کا ادراک نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور بھی ضروری ہے میں آپ کو وہ فیکٹرز بتا رہا ہوں. میں وہ فیکٹرز، ایک منٹ بخاری صاحب مجھے میں اس بات سن لیں. میں آپ کو وہ فیکٹرز بتا رہا ہوں جو ان کے فیلئر کے ہیں اور جو آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ پرسپیکٹیو کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد جب آپ آئی ایم ایف کے پاس اسد عمر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، اب واپس جائیں، پہلے مہنگائی کریں، پہلے وہ ٹیکسز لگائیں، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. یہ تو ایک بات. دوسری بات ان کا پرابلم جی اس لیے ہوا. اب دوسری بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. بات یہاں پر منی دولت کی کریشن کی نہیں ہے، بے شمار دولت ہے یہاں پہ، اتنی دولت ہے کہ تصور نہیں کیا تھا. یہاں پر پیسے کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے. اسی بنیاد پہ تحریک بنی تھی مڈل کلاس کی، عمران خان نے جس کو لیڈ کیا. اور میں یہ اس لیے بتا دوں کہ جو دیوار ہے وہ اپنی بنیاد پہ جاتی ہے. یہ آج پاکستان شروع نہیں ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. وہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی سعید قاضی صاحب فکر کیسے نہ کریں؟ ملک کے مزدور سے لے کے بزنس مین تک وہ اپنے معاشی مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے سر. سیلریڈ کلاس تو لگتا ہے کہ وہ یہ ٹیکس دے کے ہی مر جائے گا، اور اس وقت اس سے بھی بڑھ کر جاب انسیکیورٹی کھا رہی ہے. سر حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جہاں جو پرائم منسٹر آتا ہے، پہلے خاقان عباسی صاحب آئے تو انہوں نے کہا نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے. اب یہ آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے. اور آپ کا کام ٹھیکے دینا اور ٹھیکے خریدنا اور بیچنا ہے. آپ کا کام پاناما میں پیسے اکٹھے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ رولنگ کلاس سے الگ کر کے نہ دیکھیں. مسلم لیگ نون کی رولنگ کلاس ہو، پی ٹی آئی کی رولنگ کلاس ہو، یا پی پی آئی کی رولنگ کلاس ہو، یہ ساری ڈویژن جعلی ہیں. یہ ہم فراڈ کرتے ہیں عوام کے ساتھ جب ان میں ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں اور ایک کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. حکومت کا کام آگے دیکھ کے چلنا ہے، وہ آگے نہیں، وہ پیچھے انہوں نے گردن کی ہوئی ہے. اور دوسرا اپوزیشن کمیشن کا بھی سن لیں، ان کے پلے کیا ہے؟ باقی دو سے بھی اسی پہ بات کریں.
ٹھیک. اچھا عمار مسعود صاحب، یہ جو معاشی حوالے سے ریزلٹس کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں سر؟ آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہی، اور نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی؟ کیا روڈ میپ نہیں ہے یا معاشی ٹیم نااہل ہے؟ آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ 4.5 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی نتیجہ مثبت طور پہ نہیں نکلا. تو جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں، اگر یہ 450 سال بھی حکومت کرتے رہیں تو اسی طرح کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت ایک جھوٹ کی بنیاد پر کریٹ کی گئی ہے. جھوٹ بولنا انہوں نے بڑی تسلی سے اس وقت سے شروع کیا تھا جب 35 پنکچر کی بات ہے، لوگوں کو اس فسو میں کیے رکھا تھا. پھر اس کے بعد سے جب الیکشن میں آنے سے پہلے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 350 ڈیم، کے پی کا حال آپ کے سامنے ہے، اور ایسی سڑکیں بن جائیں گی اور صحت کا سونامی آ جائے گا اور تعلیم کا سونامی آ جائے گا. ہم نے سارا کچھ وہ دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے منسٹروں کی بڑکوں کے سوا، سوائے جھوٹ کے سوا. مجھے تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے جو پاکستان کی سٹیج پر کھیلا جا رہا ہے. اسی عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی پرائسز کس طرح بڑھی ہیں، لوگ نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ کس طرح کی ریاست مدینہ ہے کہ غریب آدمی، ہاں غریب، دیکھیں منی بجٹ کی، مجھے لگ رہا ہے اگلے دنوں میں سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کی ریاست مدینہ ہے کہ غریب آدمی کا گھر ناجائز تجاوزات کے نتیجے میں گرا دیا جاتا ہے اور بنی گالا کے محل کو کوئی چھیڑنا بھی پسند نہیں کرتا. اسی طرح دیکھیں جھوٹ کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں میں رضائیاں تقسیم کرنے کو انہوں نے ویلفیئر کا نام دے دیا، شیلٹر ہاؤس کر دیا. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسد عمر صاحب کی کوئی نہیں، لیکن اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ لوگوں کی فلاح ہو گئی، بہتری ہو گئی. وہ بعد میں جب کیمرے چلے جاتے ہیں، آج ہی خبر ہے، جب کیمرے چلے جاتے ہیں لوگ رضائیاں سمیٹ کے لے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایک ڈرامے کے طور پہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ اس حکومت کی تنقید میں ہم کبھی کبھی کچھ زیادہ ہارش یا زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بھائی جس حال میں ملک ملا وہ بھی تو دیکھو، اس میں سروائیول ہی ہو جائے، غنیمت ہے، آپ ترقی تو چھوڑیں. اچھا پچھلی حکومتوں میں ایمانداری سے بتائیں ان کے لیے اسپیس چھوڑی ہے کہ یہ کچھ کریں؟ میں آپ کو بتاؤں پارس، 2 سال پہلے آپ بھی یہاں تھی، میں بھی تھی. پاکستان بہت مختلف ملک تھا. ہم دوسرے ملکوں کے پاس اس طرح بھیک مانگنے نہیں جا رہے تھے. ہماری کوئی عزت تھی، کوئی وقار تھا. نہیں اس طرح آپ گر نہیں رہے تھے، اس طرح ڈالر کی قیمت غیر مستحکم نہیں ہو رہی تھی، اس طرح سیاسی طور پر آپ عدم استحکام کا شکار نہیں ہو رہے تھے. اسی زمانے میں موٹر ویز بن رہی تھی، اسی زمانے میں میٹروز کا افتتاح ہو رہا تھا، ترقی کے منصوبے لگ رہے تھے. اب آپ کی 2 سال میں آپ نے دیکھا اس ملک کا کیا حشر ہو گیا. اویس بھائی صاحب ان کی بات آپ نے سنی. اب مجھے بتائیں وزیر اعظم قرض مانگے تو یہ کہتے ہیں بھیک پالیسی ہے، کشکول لے کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں. سر وہ سبسڈی ختم کرتے ہیں، وہ ٹیکس لگاتے ہیں، تو پھر یہ عوامی کارڈ سامنے آتا ہے. یہ گورنمنٹ کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے تو بھینسیں اور گاڑیاں تک بیچ دی سر، اخراجات کم کر لیے، خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے پرس، میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنے میں اور تعریف کرنے میں ہمارا کوئی وہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چڑھاتے ہیں تو ایسا چڑھاتے ہیں کہ اسے دیوتا مان لیتے ہیں، اور اگر کسی کی تنقید کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. ایسا کچھ نہیں. مجھے اویس کہنے دیں کہ اگر حکومت پہ اتنا زیادہ تنقید ہو رہی ہے تو اس کے قصوروار وہ خود ہیں. انہوں نے اتنے بلند بات نہ 2 سال پہلے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں پہ بہ رہی تھی، اور نہ اس وقت ہے. اس وقت ظاہری بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف حزب اختلاف سے اقتدار کی پارٹی حکمراں جماعت کا جو ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا رویے میں، ٹھیک، اور پھر ترجیحات میں بھی. جب آپ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو کرنا ہے اپوزیشن پارٹیز کو اس طریقے سے میں نے لتاڑنا ہے، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، جیسے میں خود اپوزیشن میں ہوں، جبکہ میں ہوں جس پہ میں نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. تو میرے خیال میں رویہ جو ہے ان کے جو ذہنی کیفیت ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ترجیحات بھی صحیح ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ریاست ڈوب رہی ہے، تحریک انصاف نے سب کو پانی میں ڈبو دیا. عمار مسعود صاحب جو ہے وہ 2 سال پہلے کی بات کرتے تھے. 2 سال پہلے کون سی ایسی یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نااہلیت بھی آڑے آ سکتی ہے، پہلی دفعہ اقتدار میں آ رہے ہیں وہ بھی آڑے آ سکتی ہے. دوسرا رویہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں رویہ جب تک آپ کا ہوگا، دیکھیں آپ جب اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں
تو ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس سیٹ پہ بیٹھے. بالکل. اگر آپ ہم چاروں کو لتاڑنا شروع کر دیں تو آپ میں اور ارنب گوسوامی میں کیا فرق رہ جائے گا. ٹھیک ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری بات بھی سن رہی ہیں اور اس کو پھر آگے اپنی ترجیحات کے مطابق پروگرام کو بھی لینا چاہ رہے ہیں. بات ہے انسرٹنٹی کی. مجھے بتائیں کہ جو یہ ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں, کیا یہ آپ کے خیال میں نیچرل فیس تھا, یہ آنا ہی تھا, یا حکومت کی نا تجربہ کاری, نا اہلی ہے, یا پھر ایکسپیکٹیشنز کا جو بوجھ تھا انہوں نے انہیں زیادہ ایکسپوز کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ اپنے اوپر کیچڑ سمیٹ رہے ہیں. دیکھیے جیسے ڈیسکون کمپنی کو ٹھیکہ ملا رزاق داؤد صاحب, اس کا اخلاقی جواز کیا تھا, لیکن یہ اخلاقی جواز ڈھونڈنے میں لگ گئے. تو کس کو موقع ملا سیاسی جواز؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. پھر آپ نے کیا کیا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے آپ کے اسٹیج پر آ کے ترجمان ہوتے تھے, آپ نے کہا نہیں جی ڈسون کر دیا. تو وہ جب رویہ آپ نے اس طرح کا اپنایا تو کس کو موقع ملا؟ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو. آپ کس صف میں کھڑے ہوئے؟ آپ بھی اس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. کہنے کا مقصد پارس یہ ہے خود ایشوز یہ کریٹ کرتے ہیں, ایشوز کریٹ یہ کر رہے ہیں, غلط موقع پہ دفاع کر رہے ہیں. اور اگر یہ ریاست کو جو مسائل ہیں اگر وہ کہیں کھائی کی طرف ہیں تو آپ کا ضروری تو نہیں کہ آپ ہر فیصلے پہ یو ٹرن لیں. ٹھیک, یہ تو کوئی عظمت کا نشان میں یہی کہنے والا تھا بھارت کہ عظمت کی نشانی ہر جگہ پہ یو ٹرن کے لیے نہیں ہے نا. کہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے اگر کرٹیسائز کر دیا کہ جی ہم علامتوں کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں, ہم بیماری کو ٹریٹ نہیں کر رہے, تو آپ نے فوراً کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے صفوں میں ہی نہیں ہے. لیکن جو صاحب بہت مالدار سمجھے جاتے ہیں, رزاق داؤد صاحب, ان کو آپ نے ڈسون نہیں کیا. وہ آپ کے ویژن کے خلاف ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ویسے بالکل ہے. اس ریاست کو ڈیم چاہیے, اس ریاست کو پانی چاہیے, رزاق داؤد چاہیے. بیسک ڈیم اور پانی چاہیے, تو ان کو آپ ڈسون کر دیں. وہ مستعفی ہو تو اس کے بعد آپ ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگزمپٹ ہو رہے ہیں اپنی ساری ماضی کی کارکردگی سے. میرے خیال میں we have to balance that. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب, سر خدا نہ خواستہ اگر یہ حکومت ناکام ہو جاتی ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ میں, تو آپ کے خیال میں پھر کیا حالات بن سکتے ہیں؟ چونکہ سر یہ تیسری قوت ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد تو پیچھے صرف امپائر ہی رہ جائے گا سر. پھر تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یقینی طور پہ چوتھا آپشن جو ہے وہ میں آپ کو انلائٹن کرتا ہوں اس کے اوپر کہ کیا ہوگا. پہلی بات تو ایک اویس توحید نے میرے خیال سے بہت بڑے ایشو کو کوزے میں بند کر دیا ہے, یہ کہہ کے کہ رویے تبدیل کرنا پڑیں گے. پی ٹی آئی کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پیچھوں کے بارے میں پرکھڑے اڑاتے رہو, آپ حکومت آرام سے کرتے رہیں گے, which has already proven wrong. ان کو جب تک ڈیلیورنس کی طرف توجہ نہیں آئے گی, چاہے وہ سٹیپ 1 سے شروع کریں, جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ چل صحیح سمت میں رہے ہیں, تو میرے خیال سے حکومت کو حکومت کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ڈیلیوری جو ہے, جو آبجیکٹیو اب تک کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی پاسبل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرا پورا تھیسس یہ ہے کہ سیاست دانوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور چاہے اب وہ پی ٹی آئی ہے, یہ ثابت کر کے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ڈیلیور کر سکیں یا حکومت چلا سکیں یا رموز سلطنت سے واقف ہوں, تبھی تو وہ چوتھی قوت آئے گی جس کی چھاپ ہماری آدھی سے زیادہ ہسٹری کے اوپر موجود ہے. معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. بالکل کنوکشن سے یہ بات کہتا ہوں. جی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بالکل صاف لفظوں میں تو کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا نام لے دوں؟ لے دیں سر, اچھا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوتھی قوت کے آنے کی ماضی میں بھی یہی وجہ بنی ہے کہ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, سیاستدان ڈیلیور نہیں کر سکے, اور وہی وجہ میں اب بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کون آتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میرے ساتھیوں کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. سعید قاضی صاحب, اگر حکومت کی کنفیوژن اسی طرح سے جاری رہتی ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے سر, تو کیا خیال ہے کہ اس سے ایک سسٹم کو نقصان ہوگا, ایک حکومت کو, ایک پارٹی کو ہوگا, یا پھر وہ مڈل کلاس یوتھ جو وہ اس کو زیادہ ڈینٹ لگ سکتا ہے جو پہلی مرتبہ تبدیلی کے نام پہ نکل کے پولنگ بوتھ پر آئی ہے؟ دیکھیں میں ایک تو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, یہ تو کب سے چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں یہاں پہ سٹیل انڈسٹری کون چلا رہا تھا اور سٹیل مل کس کے انڈر تھی ایز چیف ایگزیکٹو؟ نواز شریف صاحب یہاں پہ تھے نا چیف ایگزیکٹو, سٹیل مل میں ان کے انڈر تھی. یہ مجھے بتائیں ابھی خاقان عباسی صاحب پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو تھے نا یہاں پہ, پرائم منسٹر, ایئر بلو نہیں چلا رہے تھے.
भाई हुआ ये है कि पॉलिटिकल पावर और माशी ताकत एक हाथों में आ गई है। हम फौज को या दो लोगों को जो मलाइन करते हैं और इन्होंने अपने धंधे शुरू कर दिए, इन्होंने अपनी बिजनेस, ये अगर वहां जाके हमारे राइट्स के लिए लड़ते इस एस्टेब्लिशमेंट से, इस ये जजों के और जर्नैलों के जो नाम लेते हैं कि इनको कोई नहीं पूछता, अरे भाई तुमने पूछना था पार्लियामान में बैठ के, तुम पहले उनके दस्तरखान पे बैठ के रोटी खाने, फिर तुमने अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की, फिर जो है तुमने इदारों को फारग कर दिया, ना तुम्हें FIA पूछ सकती थी, ना SCCP, जाती मुलाजम तुमने लगा दिए, बूट पॉलिसी आके जो 4 कॉलम लिखे उसको वजीर लगा दिया। अब मसला ये है कि हम लोगों को और दुश्मनों को क्यों बुरा कहें? मेरा लीडर तो नवाज शरीफ था, बड़े बेनजीर भुट्टो, इमरान खान है, मैंने तो इसको वोट दिया, मैंने तो जर्नैल को वोट नहीं दिया। उनके साथ जाके NRO कौन करता रहा, अपनी बिजनेस एम्पायर्स कौन बनाता रहा? इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो वो सबसे बड़ा मुकद्दस इदारा है। तुम उस पार्लियामेंट में बैठे हो तो और उंगलियां एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठा रहे हो। अगर तुम में ताकत नहीं है तो जाके अपनी फैक्ट्रियां चलाओ, छोड़ दो ये काम। हुआ ये है कि ये दुकानदार थे, ये करियाने वाले थे, जिन्होंने आके जो है सियासतदानों का मुकद्दस पे घबराना पेशे का बेस बदल दिया और वहां माल बनाया, माल खाया और हमें मरवाया। और अब हमें कहते हैं जब इनकी जेब पे हाथ पड़ता है तो कभी फौज की तरफ इशारा कर देते हैं, कभी इनका इस्लाम खतरे में हो जाता है, कभी इनकी जमहूरियत खतरे में हो जाता है, खतरे में इनकी जेब होती है। तो हमें लोगों को नहीं करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। आपके ख्याल में क्या क्या इस वक्त स्टेक के ऊपर है? मईशत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मुस्तकबिल है, या पूरा हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो है? चूंकि आप देखें पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के अलावा और तो कोई सियासी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं सलीम बुखारी साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करना चाहूँगा। वो मेरे सीनियर्स में आते हैं तो इसलिए एहतराम का लफ्ज़ ज़रूरी है। देखिए, ये खदशा हमेशा पाकिस्तान की सियासत पर और जमहूरियत पर रहता है कि जब भी सियासतदान कभी नाकाम होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में से ये कहना चाहिए नाकाम करवा दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम पर आमरीत मुसल्लत कर दी जाती है। और कसूर किसका होता है? वो किसी और लोगों का या इन सियासतदानों का जो अपनी हरकतों की वजह से इस स्टेज पे पहुंचते हैं? ज़ाती मफादात और बैड गवर्नेंस। मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं हो सकता कि सियासतदानों का बिल्कुल कसूर ना हो, लेकिन ज़्यादा कसूर वो उन लोगों का है जो सियासतदानों को मलाइन करके इस मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं और 11-11 साल हुकूमत करते हैं। जो सलीम बुखारी साहब के साथ जो मामूली सा इख्तलाफ मुझे ये है कि जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसमें हम ये समझ रहे हैं कि हमने जरदारी को करप्ट करार दे दिया, हमने नवाज शरीफ को करप्ट करार दे दिया, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया, उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है। सियासी कुव्वतें इस तरह ख़त्म नहीं होती, ये झूठे करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर वो बाउंस बैक करती हैं। अगर बाउंस बैक ना करती होती तो ज़ियाउल हक के दौर के बाद फिर बेनजीर भुट्टो का वैसा इस्तकबाल ना होता। तो उनकी जड़ें नहीं, वो थोड़ी देर के लिए लगता है ना, लेकिन अब मुझे वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि यकीन कोई इस तरह की सिचुएशन होगी। सबसे बेहतरीन हल जो था वो ये है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब नहीं है, मौजूदा हुकूमत के हवाले से कह देना चाहिए जमहूरियत बेहतरीन इंतजाम है। वैसे जब फुल स्टॉप लगता है ना तो नुकसान हो चुका होता है, फिर वो बेशक उसके बाद दोबारा हमें ये ख्याल नहीं रहता कि फुल स्टॉप के बाद कितना नुकसान होता है, उसकी ना हमारे पास कोई तफसील है ना कभी हम उस पर जिक्र कर सकते हैं। पहली मर्तबा रियासती हुकूमतें, रियासती इदारे जो हैं वो किसी हुकूमत के साथ उनकी वाज़ेह सपोर्ट नजर आ रही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि सब एक पेज पे हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा सर? फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे नजर आती है। ये ज़रूर है कि माजी का जिसका जिक्र कर रहे थे सलीम बुखारी साहब भी और अमार मसूद भी, उसको अगर तनाजुर में देखें तो उस वक्त ये बहुत ही एक लिटमस टेस्ट होगा दोनों लीडरशिप पे कि जब इमरान खान साहब कड़े फैसले कर रहे होंगे और पार्लियामान के फ्लोर पे वो कड़े फैसले जब आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का क्या रवैया होगा। लेकिन मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज एन ऑब्जर्वर नहीं लगता कि पाकिस्तानी फौज कोई इंटरवेंशन करेगी या कोई इंटरफेयर करेगी। ये ज़रूर है कि जो वैक्यूम आप देते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कोर्ट्स जब सेटअप हुए आपने वैक्यूम दिया, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं की आपने वैक्यूम दिया, ये जो सारा डिले और सिस्टम के अंदर लेकुनाज हैं उसमें मैं समझता हूं कि ये सब नहीं है कि सिर्फ सियासतदान एक उनको एक आप पंचिंग बैग बना दें और वही सारे मसाइल की जो है जड़ है, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि हम और आप उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं जब भी उन्हें मुंतखब किया है, लेकिन ऐसा कहना कि जमहूरी निज़ाम लपेट में आ जाएगा, ये कुछ लोगों की जहनी इख्तरा है। जो फारिग लोग सिंध क्लब,
کراچی جم خانہ یا اسلام آباد جم خانہ میں بیٹھتے ہیں 70 سے 80 سال کے پھیٹے مر ہیں، ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹ جو ریٹائرڈ ہیں، جن میں سے کچھ اس وقت بھی کابینہ کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے ماضی میں نہیں کیا وہ اب کس طرح ہم پاکستان کو سنواریں گے. تو وہیں سے آتی ہے ذہن کی اختراع کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ سے کتنا بگاڑ ہوا. اب دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا فار ایگزامپل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی JIT کے مسئلے کو لے کے، کرپشن کے مقدمات کو لے کے اور 18th امینڈمنٹ کے مسئلے کو لے کے دونوں کو اسٹریٹجیکلی یوز کر رہا ہے پولیٹیکلی. میں آگے بات کروں گی پیپلز پارٹی اور PMLN کے اوپر، ان کا کیا مستقبل ہے اور آنے والے سال میں سیاست میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. سلیم بخاری صاحب، معیشت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے سر، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں ذرا وزراء کے بیانات کا کافی ذکر کیا، تو واقعی وزراء تو بہاں زرائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے نا کہ کہیں بھی اگر موقع ملے تو. اب شیخ رشید احمد کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ ہے اس پہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اپنی حکومت پہ عدم اعتماد ہے یا آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں تو بلیم نہیں کروں گا عمران خان صاحب کو، کیونکہ میرا خیال سے یہ جو کچھ ان کے لیے سہیڑ کے لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ اب اعلان کرتے پھر رہے ہیں کو 25 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا. اب میں اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ عمران خان کو تو دینے سے رہا، لیکن جو ہر وزیر اپنی الگ لائن لیے پھر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو سپریم کریں گے، وزیر اعظم کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اس کا مطلب. ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو، میں اسی پر آ رہا ہوں، ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو سپریم کریں گے، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، دوسری طرف اس کے اندر ہونے والے فیصلوں کے اوپر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. کوئی کوہیشن نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک منسٹر کچھ بیان دے رہا ہے، دوسرا منسٹر کچھ بیان دے رہا ہے. 25 کے قریب واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ they have to go back on their statements. یہ میرے خیال سے یا تو بے وقوفی کہہ لیجئے اس کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ombudsman یا ایک چیف ویمپ ٹائپ آدمی کوئی ہے نہیں جو ان لوگوں کو کسی ایک لائن پر لگا سکے، یا حکومت کی جو پالیسی ہے اس سے مطابقت رکھے ان کے سٹیٹمنٹس. میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں اب بھی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وجہ بنے گی کسی بھی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ کی. دوسری بات یہ کہ اویس توحید صاحب نے ابھی 70 سالہ 80 سالہ مراد کی، میں بھی انہی میں شمار ہوتا ہوں. اگر یہ صرف بڈھوں کے ذہنوں کی اختراع ہوتی تو اس ملک میں 36 سال تک مارچلہ نہیں رہتا. یہ ہمیشہ ایونچویلٹیز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے علیحدہ فورم کے اوپر یا علیحدہ پروگرام میں بات ہو سکتی ہے. یہ بڈھے جو ہیں یہ کبھی کبھی ایکسپیرینس پر بولتے ہیں، ان کے پیچھے ہارش ریالٹیز ہوتی ہیں جس پر بات کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو عمار صاحب نے مجھ سے اختلاف کیا تھا، وہ انہوں نے میری ہی بات کو ذرا بہتر الفاظ میں اور بہتر انداز سے کہہ دیا. میں اپنی نااہلی مانتا ہوں، بات وہی ہے. اچھا سر، لیکن میں جو پہلے بات کی تھی اس کی ایک اور بات آپ نے دیکھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو وزارت یہ پانی ہے اس کے سیکرٹری کو طلب کیا، وزیر نے کیا کہا، باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، ملزم کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. صرف یہ اور بتا دیں کہ یہ رویہ، یہ زبان، یہ کہاں ان کو لے کر جا رہی ہے؟ کیا کوئی یہ مزید کسی اور پارلیمانی ڈیڈ لاک کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ایک پرسپشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ نہ تو نیشنل اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، لہٰذا یہ چند لوگ جو ہیں جن کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، یہ وہاں گند کر رہے ہیں. یہ گند ہے، یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے یہ کہیں نہ پارلیمنٹ کی روایات میں ہے نہ نارمل ڈیسنٹ لینگویج میں ہے. جو کچھ فیصل واڈا صاحب نے کہا وہ انڈرمائن کر رہا ہے صرف پارلیمنٹ کو، اور کسی کو نہیں کر رہا، irrespective of the fact کہ وہاں پر شہباز شریف بیٹھا ہے یا کون بیٹھا ہے. ٹھیک ہے قاضی سعید صاحب، اب وزیر ریلوے یہ کہتے ہیں کہ ایک چور وزراء اور سیکٹریز کو نہیں بلا سکتا، وہ ان کا احتساب نہیں کر سکتا. جب آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین دے دی ہے تو کیا اب حکومت کا اس طرز عمل کی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات کریں؟ سر دیکھیں ہم تقریباً سب لوگ ہم پیشہ اور صافی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کبھی آپ نے سنا میں نے یہ کہا ہو یا سلیم بخاری صاحب نے کہا ہو کہ قاضی سعید ایک انتہائی بدعنوان اور بد کردار انسان ہے؟ اگر یہ ہم بات سنتے ہیں تو صرف ایک پیشے میں سنتے ہیں. وہ کون سا پیشہ ہے؟ دیکھیں آج گفتگو سنے، کل جو ویڈیو آئی قبلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ہم وہاں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. تو ہوا کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ جب آپ کی سیاست نظریات سے خالی ہو جاتی ہے تو اخلاقیات سب سے پہلے کیجویلٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مالیات آ جاتے ہیں. پھر آپ مجھے دیکھیں جس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیں کیا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دنیا کہاں کھڑی ہے. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو فرانس میں یلو ویسٹ گورنمنٹ جو تحریک چلی ہے وہ کیا تھی؟
اور دولت تو وہاں بھی کریٹ ہو رہی ہے. دولت کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے. دنیا ریسیشن کے کنارے پہ کھڑی ہے. یورپین یونین ٹوٹ رہا ہے, یورپین پروجیکٹ ٹوٹ رہا ہے. سیریس اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ نیا ریسیشن 2018 کے بعد ہٹ کر رہا ہے. ہمارا ہونے کیا والا ہے؟ کوئی ڈسکشن سیریس یہاں ہو رہی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ 3% پہ آپ رو رہے ہیں, پتہ نہیں 2% پہ جائیں گے. ہم جب سیریس یہ بات کرتے ہیں تو پھر پچھلی حکومتوں کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے. ہم آگے کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے نا, ہم تو پچھلے معاملات سے ہی نہیں نکل رہے, اسی سے جان بچانے کی کوشش ایک دو فکروں میں بات ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ بیٹھ گیا ہے. میں یہاں نہیں بیٹھا, یورپ میں بیٹھ گیا ہے. اب آپ عمران خان صاحب کی میں بتاتا ہوں فیلئر, کوئی نہیں بتا رہا, کوئی اکانومسٹ نہیں بتا رہا. وہ یہ ہے کہ حضور جو پیٹرن اور جو نظام یورپ میں نہیں چلا اسے آپ چلا لیں گے. کل آپ نے ترکی میں جا کے کہا کہ آئے منافع کما, یہاں کون منافع نہیں کما رہا؟ یہ پراپرٹی والے کتنا منافع اور دیں ہم آپ کو؟ ہمارے گوشت تو آپ نے ہڈیوں سے الگ کر کے پروفٹ لے لیا, اور ہم تم کو پروفٹ دیتے ہیں. سپلائی سائڈ اکانومی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس بنیاد پہ اس کی گورنمنٹ گئی ہے, نواز شریف صاحب, ان سے اچھی سرمایہ دارانہ حکومت کوئی نہیں چلا سکتا تھا. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ میں آخری بات مسئلہ نظام کا ہے, نظام کی بات ہے. نظام یہ گڈ گورننس, یہ فراڈ ہے. یہ گڈ گورننس کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ گڈ گورننس کیسے ہو جب نظام ہی بیڈ ہے؟ وی نیڈ مجھے اب ایک بات بتائیں, نظام کی انہوں نے بات کی ہے نا, یہ پی ٹی آئی اس نظام کو بہتر کرنے کا مینڈیٹ لے کے آئی تھی نا. پارس سسٹم میں دیکھیں, ساری بات کریں تاریخی سسٹم میں پولوشن ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے کردار میں پولوشن نہیں ہے. چودھری شجاعت کو کس نے وزیر اعظم بنایا؟ غلام مصطفیٰ جدئی کو کس نے وزیر اعظم بنوایا؟ کس نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ IGI بنوائی؟ آج اصغر خان کیس, آج پہلی برسی ہے نا اصغر خان صاحب کی, 25 سال کے اندر کیس بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ اگر ہم سیدھا بات کریں, کروڈلی رکھیں, کیونکہ اس میں 2 جرنیل تھے, اس وجہ سے. تو پھر سیاستدانوں کو جواز نہیں ملے گا, سیاسی جواز نہیں ملے گا. جو سیاستدان تھے وہ بچ گئے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب تھے نا. بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا, اور مجھے کوئی اچھما نہیں ہوگا کہ اس وقت نون لیگ کی جو خاموشی نظر آ رہی ہے, جس طرح وہ ایک بچ بچا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے. جیسے میں نے نون لیگ کا نام لیا, انہوں نے پوائنٹس نوٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے ہمارے مسعود صاحب کو جواب دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہے, اس طرح سے کہ کوئی ڈیل ہو جائے, کوئی ڈھیل مل جائے, کوئی NRO ہو جائے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو کیوں اتنے نہیں چیخے تھے؟ بلاول بھٹو صاحب کے کیا ذریعہ یوز کیا انہوں نے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہیز بین اے پلیئر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سسٹم کے اندر, اس حمام کے اندر سارے ننگے ہیں, چاہے وہ PTI ہو, چاہے PMLN ہو, پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن پیپلز پارٹی اور PMLN پہ مورل اس وجہ سے رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں اور زیادہ رہیں. بالکل, تو احتساب کے لیے میں بریک لوں گی کہ یہ سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے PTI آئی تھی نا. لیکن بات یہ بھی صحیح ہے کہ جب آدھی سے زیادہ کیبنٹ میں وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں, تو کیسے ہوگا؟ وہ جنرل مشرف کی کیبنٹ دوبارہ ہے یا کاف لیگ کی کیبنٹ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ایک میں اویس کی بات پہ ضرور کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. نون لیگ کی خاموشی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میرے خیال میں جو پولیٹیکلی یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. آپ پارلیمنٹ میں جو کام کرنا ہے وہ کریں, کوئی پریس کانفرنس کر لیں, اپنی آواز ضرور سنائی دیں. لیکن جس طرح کی اپوزیشن عمران خان نے کی تھی کہ دھرنے دینا, سڑکیں بلاک کرنا, لانگ مارچ کرنا, وہ ابھی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خواب جو ایک جھوٹ کی شکل میں عمران خان کی صورت میں ہمیں بیچا گیا تھا, اگر ان کو حکومت نہ کرنی تھی یا کوئی تحریک عدم اعتماد آ گئی, ابھی اپوزیشن کا اتحاد ہو گیا اور ہو بھی سکتا ہے, تو اس حکومت کی جو خامیاں ہیں, جو خواب ہمیں غلط بیچا گیا ہے, وہ پوری طرح ایکسپوز نہیں ہوگا. انہوں نے انہیں فری ہینڈ دے دیا ہے, آپ جو مرضی کریں. انڈیا اس بات کا دے رہی ہے شاید کوئی ریلیف چاہ رہے ہیں. میں بریک کے بعد اب اس پہ بات کروں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. سلیم بخاری صاحب, بریک سے پہلے جو کہ نون لیگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اب اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ نون لیگ کی حکمت عملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے سر؟ میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, تینوں خاموش, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کافی آپ کو پتہ ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے اس نے. تو یہ نئے سال میں آپ یہ ویٹ اینڈ سی جاری رہے گا یا کوئی آپ بریک تھرو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں بہت عجیب سی بات کرنے لگا ہوں, لیکن میرے پاس جواز ہے اس بات کے کرنے کا. اگر آپ کو یاد ہو, عمران خان صاحب سے لے کے نیچے ان کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ NRO کا نعرہ لگاتے رہے ہیں بلا وجہ. اس وقت تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی, لیکن مجھے اب وجہ نظر آنے لگی ہے جب سے خاموشی اختیار کی ہے مریم نواز نے اور نواز شریف صاحب نے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں
ان کا بھی رویہ بہت بیلنسڈ اور اب وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، نہ فوج کو کسی چیز کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، نہ ہی جوڈیشری کے اوپر ٹیک آن کر رہے ہیں. تو یہ جو رویے کی تبدیلی ہے مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہی خدشہ ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب کو کم از کم 2 درجن دفعہ تو کر چکے تھے کہ نہیں دوں گا NRO، حالانکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ NRO وہ نہ دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں. کون دیتا ہے؟ ان کو منایا تو جا سکتا ہے نا، کیونکہ کہا جا رہا ہے NRO کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کہنے والے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، آپ کو بھی یہ بالکل ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں یہ آپ کی بات میں بالکل مان لیتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہاؤ لانگ. صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس سے ناراض ہو جائیں گے، بہت ساری اور چیزیں اسٹیک پر ہوتی ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، انہوں نے دیکھنا یہ ہے جو بیسک ذمہ داری ہے ان کی نیشنل انٹیگریٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کا تحفظ رہے، لیکن باقی اندر رموز سلطنت کے حوالے سے ان کی ایک سے ہمیشہ رہی ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج تک بھی کبھی ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی، شیئرنگ آف پاور ہوئی ہے، اور یہ سٹیٹس کوئی بدلنے نہیں جا رہا ایز لانگ ایز دا پولیٹیکل ایلیٹ ہماری یہی رہتی ہے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے اس کی کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن ہونے والی ہے. آپ یہ دیکھیے جس طریقے سے، جس شدت سے انہوں نے کہا تھا کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی نہیں بٹھائیں گے، کیا شہباز شریف صاحب PSC کے چیئرمین بنے یا نہیں بنے؟ کیا حمزہ شریف کو پنجاب میں چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ الزام لگا تھا نا کہ شہباز شریف نے گوٹی فٹ کر دی. ساری وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. قاضی سعید صاحب کیا دیکھیے یہ جو گوٹی فٹ کرنے کا جو خدشہ ہے اسی کے پیچھے ساری کہانی چھپی ہوئی. ٹھیک ہے قاضی سعید صاحب، یہ کیا نون لیگ نے اپنا ورسٹ ٹائم دیکھ لیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں بھی اسٹور روم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے خلاف؟ آپ ان کا فیوچر کورس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑے ذہین آدمی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ڈگر پہ تھے. وہ کہہ رہے تھے بھائی جان آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، ٹھیکے دے رہے ہیں، ٹھیکے لے رہے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارا کام ہے، یا آپ نیلسن منڈیلا ہیں اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر کے سویلین رول یہاں کرنا ہے؟ بھائی ایک کام ہو سکتا ہے، یا مال بنا لیں یا تاریخ بنا لیں. اب آپ مال بنا رہے ہیں تو تاریخ تو نہیں بنے گی. وہ کہتے تھے بھائی جان کس پاس سے ٹر پہ معافی چاہتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ ٹھیک تھے، مگر ہوا کیا؟ پرویز رشید صاحب ان کے وہ جو تھے عرفان صدیقی صاحب، وہ انہیں بابر، ان کو تو پہلا جو ریالٹی چیک لگا جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے، وہ سنا ہے کوئی کہہ رہا تھا، سننا چاہ رہے تھے کہ ایئرپورٹ کے باہر شاید 1986 10 اپریل کا منظر ہے. تو وہ ان کو جو پہلی حقیقت کا احساس ہوا وہ اندر ہوا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بیک ڈور ہو رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں NRO یا نہیں مانگ رہے. یہ بڑے لیڈروں کا عہد نہیں ہے، یہ بڑے واقعات کا عہد نہیں ہے، یہ سارے بونے ہیں، یہ فارغ ہیں. ورنہ ہمیں ان سے امیدیں تھیں کہ ہماری جان چھڑاؤ اس اسٹیبلشمنٹ سے، ہمارے رائٹس دلواؤ. نہ ہمارے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ علاج ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے. سب سے کامنٹ لے لوں سر، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نئے سال میں نون لیگ کی قیادت بحران سے نکل جائے گی، اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آپ ان کو کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب قید میں ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جیسے لگ رہا ہے وہ باہر ٹریٹمنٹ کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے JIT جو سارے ماڈل ٹاؤن کی ہے وہ اپنے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہوگا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا سارا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اٹکا ہوا ہے ایون فیلڈ پراپرٹی کیس کی جو سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور نواز شریف صاحب پس پردہ اگر کوئی بھی ڈیل یا ڈھیل جو بھی چاہیں گے وہ یہی چاہیں گے کہ ان کی سیاسی جانشین مریم نواز صاحبہ کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے اور وہ علم لے لیں، اس پارٹی کا مستقبل ان سے ہو جائے. لیکن اس پہ بھی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب کا بیانیے پہ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کے بیانیے سے انحراف کریں شہباز شریف. لیکن اگر اس کو بالکل آپ دوسری طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب وہ لگتا ہے مجھے میری رائے کے اندر کہ وہ اب اثاثہ نہیں ہے پارٹی کا، وہ اب ایک لائبلٹی ہے، بوجھ ہے. اگر وہ ہٹتے ہیں راستے سے اور نااہل قرار دیے جاتے ہیں، جو کافی خدشہ ہے، یہ گرفتار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے اندر، پھر وہ اٹ مائٹ فلارش. لیکن مسلم لیگ میں مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ کرائسس ہے، ایک کنفیوژن کا شکار ہے. اسی وجہ سے خاموشی ہے جس سے یہ ساری ریومرز جنریٹ ہو رہی ہیں اور ٹریگر کر رہی ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کا چانس ہے. ریلیف کی باتیں بھی ہو رہی ہیں خاموشی کی وجہ سے، NRO کی آوازیں بھی ہیں، جلا وطنی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہو چکی ہے نا. کیا ریزولوشن ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بڑے ظالم کیلس قسم کے لوگ ہیں. مجھے یاد ہے NRO کی باتیں کب سے ہو رہی ہیں، جب پاناما کا کیس آیا، عدالت کا فیصلہ آنے والا تھا تو سارے میڈیا میں شور مچا ہوا تھا NRO ہو رہا ہے، NRO ہو رہا ہے. اس کے بعد سزا ہو گئی. جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھی
اور وہ اپنے بستر مرگ پر تھیں. اس وقت جب نواز شریف صاحب جانا چاہ رہے تھے اس وقت سب نے نعرہ لگایا این آر او ہو رہا ہے این آر او ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ واپس آ رہے تھے, اس فلائٹ کو جب ابو دھابی میں روکا اس وقت لوگوں نے نعرہ لگایا این آر او این آر او ہو رہا ہے. پھر نواز شریف صاحب جب ہاسپٹل جا رہے تھے ایمبولینس سارے چینل دکھا رہے تھے اس وقت نعرہ لگایا گیا این آر او این آر او ہو رہا ہے. اگر انہوں نے این آر او دینا ہوتا تو بڑی تسلی کی جو بات کریں, سوری ایک جملہ صرف یہاں پہ, دبئی کی جب انہوں نے بات کی تو ادھر ہی ان کو یہ ریالٹی چیک ہوا جب انہیں بتایا کہ لاہور پہ کوئی کراؤڈ نہیں ہے ایئرپورٹ پہ. سوری آپ جو این آر او کی داستان, این آر او کا خوف ضرور ہے, این آر او کا خوف اسی طرح ہے جس طرح ہمارے سروں پر آمریت کا خوف منڈلاتا رہتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے جو اس لیے کہ وہ اس حکومت کو کام کرنا, انہیں ایکسپوز کرنا دینا چاہ رہے ہیں. اگر نہ کریں اگر نہ کریں اگر اس حکومت کو ٹاپل کر دیں تو پھر ان کی خامیاں کیسے نظر آئیں. وہ جو جھوٹا خواب دکھایا گیا تھا وہ پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو, پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ جو تبدیلی کو ووٹ دیا تھا, تبدیلی جب ان کا اپنا وہ شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ سیریسلی وہ تو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں بھئی وہ یہ ان کی عادت ہے, ان کی عادت ہے, اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے بول دیتا ہوں وہ قربانی سے پہلے قربانی یاد ہے آپ کو 4 سال چلا, 4 سال چلی تھی وہ, پھر جب ہو گئی اس طرح تو کوئی بھی واقعہ ہو جائے آپ یہ کہتے جی کہ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. لیکن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائے وہ حکومت کو ٹاپل کر سکتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے, لیکن نہیں کریں گے, پی ایم ایل این نہیں کرے گی. دونوں اس چکر میں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہو جائے, کہیں نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. دونوں اپنی اپنی الجھنوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ایک طرح سے ہاتھ ایشوز پہ سیاست کر سکتے ہیں, پارلیمان کے فلور پہ احتجاج کر سکتے ہیں, ٹاک شوز میں ہم آہنگی دکھا سکتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ کہ ملکگیر تحریک میرا خیال میں سوری ٹو سے دس دونوں پارٹیز کے اندر اتنا اس وقت دم نہیں ہے کہ ملکگیر تحریک. مولانا صاحب کی معذرت کے ساتھ سیاست کافی شرنک ہو گئی ہے, اس کے ریزن بہت سارے ہیں اور وہ آپ دیکھ لیجئے انہوں نے جتنی بھی ماضی میں کوشش کی اسی وجہ سے دونوں پارٹیز نہیں ایک ساتھ ہاتھ ملا سکی. تو اس وقت پس پردہ جو بھی کھیل ہو رہا ہے, اس سانپ سیڑھی کھیل جو بھی ملک کا ہے, اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے احتجاج تو کر سکتی ہیں, پریس کانفرنس تو کر سکتی ہیں, لیکن ملکگیر احتجاج نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں صرف تحریک انصاف بیک فٹ پہ آئی ہے. صرف خطرہ تحریک انصاف کو اپنے آپ سے ہے. اگر وہ رویوں میں اپنی تبدیلی نہیں لاتے, وہ اگر اپنی سمت نہیں دکھاتے اور جن وعدوں پر وہ اقتدار میں آئے اگر وہ اس کی سمت نہیں دیتے, وہ توقعات پوری نہیں کرتے, تو پھر میرے خیال میں خود ان کے لیے مشکلات کھڑی. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, ذرا پیپلز پارٹی کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اس پہ اور کامنٹ کر دیں سر, کیونکہ زرداری صاحب کی گرفتاری اور سندھ گورنمنٹ جو تھی اس کے گرانے کے جو وہ غبارے میں ہوا تھی وہ تو نکال دی ساری سپریم کورٹ نے, پی ٹی آئی بیک فٹ پہ آئی ہے. زرداری صاحب جس کے بارے میں ایک پرسپشن یہ تھا کہ وہ سب پر بھاری ہیں, وہ انہوں نے 2-3 دفعہ ان پچھلے 4-5-6-7 مہینوں میں ثابت کر دیا ہے. ایک جب انہوں نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی, پھر جب انہوں نے چیئرمین سینٹ الیکٹ کروایا تھا جس انداز سے انہوں نے بتایا کہ میں کیا ہوں, یہی پی ٹی آئی جو ہے ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی. اب انہوں نے جس طریقے سے رویہ اپنا بدلا اور لہجہ بدلا اور جو زبان استعمال کی زرداری صاحب نے اور بلاول نے, اس کے بعد پی ٹی آئی کو واپس آنے میں 2 منٹ نہیں لگے ہیں. اب اچانک ان کو خیال آ گیا ہے کہ نہیں جناب ہم یہاں نہ حکومت گرانا چاہتے ہیں نہ گورنر رول لگانا چاہتے ہیں. زرداری از این انٹیلیجنٹ پلیئر, میں بتا رہا ہوں آپ سے, اور جب تک وہ حیات ہیں اس وقت تک کبھی بھی ڈرائیونگ سیٹ میں بلاول صاحب نہیں آ سکتے. سر بچ کے نکل جائیں گے زرداری صاحب اس بار میرے خیال سے. آخری جملہ بالکل نکل جائیں گے سب چیزوں سے. آخری جملہ, جو کام خود پارٹیاں نہیں کر سکی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور پہ پی ٹی آئی کو چیلنج کریں, وہ اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کروا کے چھوڑیں گے. اچھا قاضی سعید صاحب, آخری بات, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت اس بار کیونکہ مشکل سے مشکل حالات میں یہ بچ نکلے ہیں, تو یہ جعلی اکاؤنٹس کیس بھی سر اسی طرف تو نہیں جا رہا, کیونکہ یہ جو اومنی گروپ کے ہیں نا, ان کے 29 اکاؤنٹس میں ایمنسٹی لینے کا انکشاف ہوا ہے. یہ نیب اور ایف آئی اے بھی پریشان ہو گئی ہے. کیا رہ گیا پارٹیوں میں, یہ تفویض بدعنوانی بن چکی ہے. کیا ہماری
ہماری سیاست یہ چلے گی کہ جو ہے وہ زرداری صاحب اندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پارٹیاں دنیا میں ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پارٹیاں موجود رہتی ہیں، سیاست رہتی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا یہ ایک لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں، اب یہ بچتے ہیں یا نہیں بچتے اس ٹوٹے پھوٹے نظام میں. اور یہ جو رولر کوسٹر ہے ہماری تاریخ کی، اس کی کوئی اس کی وہ نقشہ نہیں ہے. یہ مارے بھی جا سکتے ہیں، یہ بچ بھی سکتے ہیں، who knows. مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نئی دن، کوئی نئی صبح اس ملک کے عوام کے لیے ابھرنے والی ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان تینوں پارٹیوں میں کوئی اوقات ہے. لاسٹ کامنٹ، کیا اس نئے سال میں پیپلز پارٹی کی سیاست میں آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک سارا فوکس ان کا سندھ گورنمنٹ کو ریٹین کرنے کے اوپر تھا، بڑا کیلکولیٹڈ چلتی ہے پیپلز پارٹی، اس دفعہ کھل کے سامنے آئے گی؟ میرے خیال میں کھل کے تو وہ سامنے آ گئے، اس سے زیادہ وہ کیا کھل کے سامنے آئے. جو بنیادی اختلاف کی وجہ ہے اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیوں میں، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف اگر کچھ کرنا ہے، متحد ہونا ہے تو کب ہونا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. نون لیگ انہیں ٹائم دینا چاہتی ہے، اور پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس بہت زیادہ بیگیج ہے، لیڈرشپ کے اپنے مفادات ہیں، کہاں یہ اکٹھے ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے، ہم آئیں گے، ہمیں سے پارلیمنٹ ٹاک شوز وغیرہ میں نظر آتی ہے. نہیں، آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا بیگیج بھی بہت ہے. اویس توحید نے ایک بات کی تھی کہ دونوں پارٹیاں جس طرح الجھی ہوئی ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں پارٹیوں کو جس طرح الجھایا گیا ہے تاکہ عمران خان کو فری ہینڈ دیا جائے، اور انہوں نے فری ہینڈ لے کر اکانومی کا، معیشت کا، سیاسی استحکام کا بیڑا غرق کر دیا. پچھلے سالوں سے کچھ مختلف حال نہیں ہے ویسے اس ملک کا. ہاں یہ ہے کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہے، لیکن یہ بہتر ہونا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. یہ مختلف ہی ہے. ٹھیک. عمار مسعود صاحب، سلیم بخاری صاحب، قاضی سعید صاحب اور اویس توحید صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.